हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था अभी कुछ दिन पहले गार्डियन न्यूज़पेपर है यूके का, और सलमान रुश्दी के ऊपर जो अटैक हुआ था उस हवाले से बात की। और आज ही उनका कुछ मीडिया के लोगों से जो उनके मैं यही कहूँगा कि अपने लोग हैं जो उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे पहले भी और अब भी, उनसे एक मुलाकात की है। और वहाँ पे भी उन्होंने कुछ बातें की हैं फ़ौज के हवाले से भी और इसके साथ-साथ जो है मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी। और साथ में उन्होंने क्या कहा भारत और इज़राइल के हवाले से, इसके ऊपर भी यकीनन बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त इमरान खान नियाज़ी साहब की, जिन्होंने गार्जियन को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सलमान रुश्दी के ऊपर जो अटैक हुआ था अमेरिका में, वो गलत था और खौफ़नाक था और ख़तरनाक था। ये बातें की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा और जब इसकी हेडलाइन्स लगी, मतलब यकीनन उस अखबार ने इंटरव्यू किया था उसमें और वो फिर सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गई, तो काफ़ी इमरान खान साहब परेशान हो गए कि यार ये तो कुछ और ही हो गया। तो उन्होंने फिर उसकी वज़ाहत देते हुए कहा कि नहीं जी, मैंने ऐसी बात नहीं की। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये चीज़ कही थी कि जो कुछ सियालकोट में वो एक श्रीलंकन मैनेजर के साथ, प्रियंका कुमारा साहब के साथ हुआ, या फिर इस तरह की और चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती है, तो कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है। एक जो तरीक़ाकार है अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो होना चाहिए। और उन्होंने साथ में एक और बात की कि हिंदुस्तान में एक तकरीब थी जहाँ पे सलमान रुश्दी और मैं दोनों इनवाइटेड थे, तो मैंने वहाँ से उस फंक्शन में जहाँ पे जो सेमिनार था उसको मैंने छोड़ दिया था जब ये इनवाइटेड थे और ये आए। ख़ैर एनीवे, इमरान खान साहब की गलतियाँ हम देखते रहते हैं, वो यू टर्न्स लेते रहते हैं, कुछ कहते हैं लेकिन जब उनको लगता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ से तो कोई नुकसान हो सकता है उनकी पार्टी को या उनके वोटर्स को, तो वो फिर उधर से दूसरे साइड पे हो जाते हैं। तो सलमान रुश्दी अटैक के ऊपर भी उनका यही था, हालाँकि इंटरव्यू मैंने ये पढ़ा था, तो आज जब उन्होंने इसके ऊपर बात की, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, खान साहब ने पहले कुछ कहा था और वहाँ से अब ये कह के अब ट्वीट किया, बाकायदा एक वीडियो ट्वीट किया और उसमें कहा है कि यार मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उसके हवाले से उसको मैं बुरा समझता हूँ, या जो भी उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है इस हवाले से वो उन्होंने बयान किया। लेकिन पहले बहुत दफ़ा हमने उनकी बातें ये सुनी, लेकिन इसके साथ-साथ हम उनको अक्सर कंट्रोवर्शियल किस्म के बयानात देते हुए इमरान खान नियाज़ी साहब को हम देखते रहते हैं। कभी जब उनको लगता है कि यार रिलिजन का सहारा लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो उस तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि थोड़ा-सा सेक्युलरिज़्म की तरफ अगर जाया जाए, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वहाँ भी चले जाते हैं। मतलब वो दोनों साइड्स को इस्तेमाल करने की एक कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इंसान को बैलेंस होना चाहिए। बट उनके मुताबिक अगर आप न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल सिर्फ़ जानवर हो सकता है, तो इसलिए न्यूट्रल तो होते नहीं है, या इधर होंगे या उधर होंगे। जब इधर फ़ायदा नज़र आता है तो इधर होते हैं, जब राइट पे फ़ायदा नज़र आता है तो वो राइट पे होते हैं। ये इमरान खान साहब की जिसे कहते हैं कि ये बड़ी पुरानी आदत है खान साहब की। ख़ैर आज उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से, जो अपने उनके लोग मैं कहता हूँ, मीडिया के लोग भी क्या, वर्कर्स उनके, क्योंकि वो उनके अच्छे को तो अच्छा चलो कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कहते रहें। लेकिन उनके बुरे को भी वो ऐसा वो मतलब बयान करते हैं जैसे पता नहीं वो कोई क्या है यार, समझ नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत जो जज़्बाती किस्म के सपोर्टर हैं, कि भई आपका जो लीडर है, वो इंसान है। वो गलतियाँ करता है, सब कुछ करता है वो। मतलब वो चीज़ें अगर हम जिसे कहते हैं कि पॉइंट आउट करते हैं आसिफ़ अली ज़रदारी साहब को, पॉइंट आउट करते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, पॉइंट आउट करते हैं शहबाज़ शरीफ साहब को, पॉइंट आउट करते हैं मौलाना फज़ल रहमान साहब को, पॉइंट आउट करते हैं हम किसी और एक्स वाई ज़ेड को, महमूद खान अचकज़ई हो या कोई और हो, तो वो भी इसी तरह है। ऐसा नहीं है, बल्कि शायद इनसे मैं ये कहूँगा कि 2 कदम आगे है। जो कुछ वो करता है,
وہ کرتا بھی ہے اور پھر اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا بھی کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میرے جیسا مہان، میرے جیسا ہونسٹ آدمی جو ہے، ایماندار آدمی، آپ کو شاید ہی کہیں دنیا بھر میں آپ اس پوری دنیا کائنات میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ جھوٹ کے اوپر مبنی پروپیگنڈا عمران خان صاحب چلاتے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو ہوتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کرتے ہیں اور اس کا ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ شہباز گل کیس کے اوپر جب دیکھا گیا کہ یار مطلب میرے خلاف وہ بات کر سکتے ہیں وہاں پر، انہوں نے وہاں سے کہانی شروع کی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ نیریٹو بلڈ اپ کیا، ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا، حالانکہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ جو لوگ صرف مسلم لیگ نون کے جیل میں گئے اور کتنے کتنے دن ان لوگوں نے جیل میں گزارے، اور سب سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے اوپر ثابت بھی نہیں ہوئی۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو چلو انسان کہتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن کچھ چیز ایسی آپ ثابت بھی نہیں کر پاتے اور آپ جھوٹ پہ مبنی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب 374 ڈیز جیل میں رہے، ان کی بیٹی مریم نواز 158 ڈیز جیل میں رہی، ان کے بھائی حمزہ شہباز شریف صاحب ابھی کے پرائم منسٹر 207 ڈیز 207 ڈیز جیل میں رہے، ان کا بھتیجا میاں شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز 627 ڈیز آلموسٹ 2 ایئرس۔ اچھا، خواجہ سعد رفیق 462 ڈیز، مور دین اے ایئر۔ اچھا، پھر ان کے دوسرے بھائی جو ہے خواجہ سلمان رفیق 462 ڈیز۔ رانا ثناء اللہ صاحب جن کے اوپر جھوٹی مطلب ہیروئن کا کیس ڈالا گیا تھا 15 kg کا، 174 ڈیز۔ اس کے بعد خواجہ آصف موجودہ کے ڈیفنس منسٹر، اس وقت کے بھی ڈیفنس منسٹر ہمارے اور فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، 176 ڈیز وہ جیل میں رہے۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ شاید ون آف دا بیسٹ پرسن ان مسلم لیگ نون شاید خاقان عباسی، مطلب فورن پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، 222 ڈیز۔ ایل این جی کے کیس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نہ وکیل کروں گا اور نہ میں بیل کے لیے اپلائی کروں گا، جو انہوں نے کرنا یہ کرتے رہے، یہ وہ آدمی یہ جیل میں رہے۔ اور احسن اقبال صاحب جس کا میرے خیال میں مسلم لیگ نون سے جس کے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کتے اینٹ کی لڑائی ہو، وہ بندہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے اس آدمی کی۔ میں کہتا ہوں کہ مطلب ایسا آدمی 64 ڈیز ناروال جو سپورٹس کمپلیکس تھا اس کے کیس میں کہ اس میں انہوں نے کرپشن کی، لیکن ایک دیلا ثابت نہیں کیا گیا۔ اس عمران خان صاحب جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں عمران خان صاحب کے وقت میں بھی اس کو کنڈیم کرتا تھا، اور میں شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں، غلط کہتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی جینون چیز ہے، بالکل میرے خلاف کوئی چیز ہے، بالکل آپ بھائی، قانون سب کے لیے ہے، فخر یوسف زئی کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے، عمران خان نیازی کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے، میاں شہباز شریف کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے، بالکل آپ کریں۔ بٹ اگر آپ ویسے ہی صرف ہوائی باتیں کرتے تو میرے خیال میں وہ بالکل غلط ہے۔ اس سے کیا چیز ہوتی ہے، ایک تو پہلے ہی ایک مشکل صورتحال اس وقت چل رہی ہے ملک کی، تقریباً 50% کے قریب انفلیشن، غالباً ہم شاید اب دوسرے نمبر پہ آ چکے ہیں مہنگے ترین ملک کے حوالے سے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی نہیں ہے۔ اگر اس حساب سے ہم دیکھ لیں تو شاید پھر ہم ہو سکتے ہیں ہم پہلے نمبر پہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں پر اب میں کمپیریزن اس لیے دوسرے کنٹری سے نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں یہ 54% ہے، 60% ہے، ٹرکی میں ہے، ایران میں ہے، میں کہتا ہوں ان کے پاس پرچیزنگ پاور ہم سے بہتر ہے، اس لیے پھر وہ ٹھیک ہے ان کا پرسنٹیج تو آپ کو زیادہ لگتا ہے، لیکن ہمارے پاس کسی کے پاس اگر وہ 10 روپے کی چیز خریدنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ پھر مہنگائی جو ہے وہ انفلیشن ان سے زیادہ لگتا ہے جو دوسرے کنٹریز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں۔ خیر اینی وے، تو مسائل یہ ہیں، فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ مجھے اگر عمران خان صاحب نے کچھ کیا آپ بالکل ان سے نکالیں، اگر باقی ان لوگوں نے جن کو عمران خان صاحب نے پکڑا تھا ان کے اوپر عمران خان صاحب کچھ ثابت نہیں کر سکے تھے، مطلب کیوں؟ اسی لیے ان کو وہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا تھا کہ ان کے اوپوننٹس تھے اور اس کو اس طریقے سے دبانا چاہتے تھے۔ شہباز گل ایک کہتے ہیں یہ پروفیسر ہے، لیکن ان کی باتیں آپ سنتے جو آن ریکارڈ موجود ہے، جو فضول قسم کی بکواس ہے وہ آدمی کیا کرتے تھے۔ میرے خیال میں اگر آدمی
میں یہ نہیں کہتا جی اس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، ڈاکٹر شہباز گل اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اگر آپ کے اندر انسانیت، تمیز اور اس تعلیم نے آپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، تو اس سے کھیتوں میں کام کرنے والا وہ آدمی جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا، وہ آدمی بہت بہتر ہے، بلکہ میں کہتا ہوں وہ بہترین ہے۔ تو یہ والی خیر اینی وے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اچھا، تو اب پورے ایک جسے کہتے ہیں کہ شور شرابہ واویلا، پمز ہاسپٹل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسلام آباد میں، وہاں پہ ایڈمٹ ہے اور کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ اس آدمی نے میاں نواز شریف صاحب، ان کی پوری فیملی، آصف علی زرداری صاحب، ان کی پوری فیملی، باقی جو جو لوگ اس نرغے میں آئے تھے عمران خان صاحب کے، ان کے اوپر یہی آدمی کہتا تھا کہ یار ان کو یہ جیسے جیل بھیج دو تو یہ کہتے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے صرف 3 دن گزارے، اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں بیمار ہوا، اور اس کے سامنے پھر میں جسے کہتے ہیں کہ میں سلوٹ کرتا ہوں اس آدمی کو، علی وزیر صاحب دی گریٹ، میں کہتا ہوں کہ ہی از اے ریئل ہیرو، کہ اس آدمی کے پیچھے ایک کیس ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرا شروع ہوتا ہے، 2 سال سے اوپر ہو گئے، ایم این اے الیکٹڈ ایم این اے، وہ آدمی جسے کہتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا ظلموں کا سلسلہ جو اس کے خلاف ہے وہ چل رہا ہے، لیکن آج تک ہم نے اس کو نہیں سنا کہ اس نے کہا یار مجھے ہاسپٹل، بلکہ جب لاسٹ ٹائم ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے کہتے یار میری زندگی کو ہاسپٹل میں خطرہ ہے، فار گاڈ سیک مجھے ہاسپٹل سے لے جائے، یا مجھے جیل لے جائے، یا مجھے اگر سیشن چل رہا ہے نیشنل اسمبلی کا جو میرا ایک قانونی اور آئینی حق ہے وہاں پہ لے جائیں، نہیں لے کے آئے۔ یہ لوگ پھر باتیں کرتے کہ جی یہ یہاں کے لوگ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، ویسی باتیں کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، جب آپ ظلم کریں گے تو پھر مطلب اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انسان کہتا ہے یار کیا ہوگا اس سے زیادہ میرے ساتھ کیا آپ کر سکتے ہیں، فیملی کے اتنے لوگ مرے، خود جیل میں پڑے ہوئے ہیں اتنے لمبے عرصے سے، تو کہتے ہیں یار اس سے زیادہ آپ میرے ساتھ کیا کرو گے، مار دو گے، مار دو، پہلے بھی تو آپ نے 18 لوگ میرے مارے، مار دیں کیا ہو جائے گا، ایک میں بھی مروں۔ بٹ دا تھنگ از کہ میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کی بات یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ شاید یہ جب بھی نکلے گا، میں کہتا ہوں نکلے گا انشاءاللہ، ضرور نکلے گا جیل سے، اور جس دن یہ جب بھی یہ نکلے گا تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی واقعی میں اس قوم کا ہیرو ہوگا، ابھی بھی ہے ہیرو، ہم سب کا ہیرو ہے۔ ٹھیک ہے یار، اگر اس نے کوئی چیز کی ہے میں کہتا ہوں آپ اس پہ مقدمہ چلا لیں، اگر غلطی کی ہے میں وہی بات کرتا ہوں، لیکن یہ نہ کریں کہ شہباز گل کے لیے تو آپ کی ساری چیزیں اور ہیں، لیکن اس کے بدلے میں علی وزیر صاحب کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں، کیوں، وجہ کیا ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ افسوس اور تکلیف اور دکھ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے آپ کو، اور آپ کے دل میں جب پھر سوالات اٹھتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو برا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ پاکستان دشمن ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ ملک دشمنوں سے ملا وہ، مطلب اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی، کوئی کہتا ہے یہ غدار ہے، یہ ٹریٹر ہے، حالانکہ اب وہ غدار کا وہ بات پہنچتے پہنچتے اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر بھی وہ فتویٰ لاگو کر دیا انہوں نے، یعنی بات اس لیول تک پہنچ گئی، یعنی غداری کے فتوے اس لیول تک پہنچ گئے کہ جو فوج کا سپہ سالار ہے اس کے اوپر بھی وہ فتویٰ لگا دیا ان لوگوں نے، روز یقین کریں آپ پاکستان کے اندر آپ ٹرینڈز دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر، روز آپ کو کوئی ایک آدھ ٹرینڈ اسی سے ریلیٹڈ ملے، جو میں کہتا ہوں غلط ہے، زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی غلط ہے، آپ کو اس غلطی کے اوپر وہ کر لینا چاہیے، نہ کہ آپ پورے ایک انسٹیٹیوشن کو برباد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غلط ہیں، جو لوگ غلط کرتے ہیں، بالکل ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کو مطلب چھوڑ دیں نہیں جی سر آپ بہت اچھے ہیں ہم آپ کو سلوٹ مارتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، لیکن جو نہیں ہے وہ جو صحیح ہے آپ ان کو مطلب گندا کرتے ہیں، ان کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ کیچڑ اچالتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ مطلب وہ کسی عام آدمی سے لے کے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہو یا کوئی پولیٹیشین ہو یا کوئی اور ہو، اگر اس نے کچھ کیا ہوا ہے تو قانون کے مطابق آپ کریں سر، میں کہتا ہوں بالکل کریں، میں بھی ساتھ کھڑا ہوں گا اور میرے جیسا اور بھی بہت سارے لوگ خیر کھڑے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے میڈیا کے اپنے کچھ لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بھارت اور اسرائیل میں جو خوشیاں منائی گئی وہ اسی وجہ سے تھی کہ میرے جانے کے بعد انہوں نے خوشیاں منائی، تو مجھے ہندوستان کے جو دوست ہمیں دیکھتے ہیں کافی سارے ویورشپ ہے، لوگ دیکھتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، تو بھائی آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ خوشی آپ لوگوں نے کیوں منائی تھی؟
مجھے بتانے ہیں، یہ بات آپ نے لازمی پلیز مجھے بتانی ہے کہ خوشی آپ لوگوں نے کیوں منائی تھی کہ یار عمران خان صاحب نے کیا کر دیا تھا ایسا؟ کون سا کارنامہ ایسا کیا تھا؟ ہندوستان پہ حملہ کر دیا تھا۔ میں جنگ کے بالکل مخالف ہوں، لیکن ایک بات کر رہا ہوں نا کہ وہ کہتا ہے کہ یار میں نے ایسی چیزیں کی تھی کہ جس سے ہندوستان کی ناک میں نے دم کر دیا تھا۔ تو کون سی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی؟ یہ آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے۔ 360 اور 35A تھا، اس کے اوپر ہم نے تقریباً 10 دنوں تک ہم نے یہاں اسلام آباد میں ایک ایک منٹ کی ہم خاموشی کرتے تھے، اور بس ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ، ہم نے بس یہی کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کون سی ایسی چیز تھی جس سے ہندوستان کو پریشانی بھی ہوگی کہ یار یہ عمران خان اگر رہا نا تو یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر لے گا۔ ابے بھائی وہ تو آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، وہ تو آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آپ کے مس کال کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، آپ مس کالیں مارتے تھے، تو وہ بھی نہیں کرتے تھے، تو پھر کیوں خوشی منائیں گے؟ تو یہ اگر کسی کوئی دوست مجھے بتا دے تو میں پہلے سے آپ لوگوں کو میں تھینک یو کہہ دیتا ہوں کہ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اسرائیل میں اگر مجھے کیونکہ عبرانی آتی نہیں ہے، اور مطلب ہو سکتا ہے ان لوگوں کو اردو نہ آتی ہو، یار میں نے کچھ سنا ہے کہ کچھ اردو بولنے والے بھی شاید ہیں مختلف دنیا کے ممالک سے جو جیوز تھے، تو اگر کوئی دیکھتا ہے اسرائیل میں تو بھائی پلیز آپ بھی تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر لیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی تعلق ہے نہیں، اور کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے میری۔ صحیح بات ہے، تعلقات ہو نہ ہو، لیکن اسرائیل کے کسی سے میرے تعلقات کوئی ایسے ہے نہیں سوشل میڈیا پہ، یا جو لوگ اسرائیل جاتے ہیں تو یہ ان سے میرا سوال ہے کہ پلیز آپ مجھے بتائیے گا کہ میں اگلے کسی ویڈیو میں پھر یہ عمران خان صاحب کے اس سوال کا، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا، لیکن پھر بھی میں اس لیے آپ لوگوں سے پوچھوں کیونکہ وہاں موجود ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکیں، کیونکہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، پاکستان میں بیٹھا ہوں، تو شاید اس طریقے سے اس چیز کو نریٹ نہ کر سکوں جو بندہ دہلی میں بیٹھا ہوا یا تل ابیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ خیر یہ وہ چیزیں، اور اس نے کہا کہ ایک بات انہوں نے کی ہے فوج کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اگر فوج ملک کو اکٹھا کر سکتی تو پاکستان ٹوٹتا نہ، اور اس پاکستان سے الگ نہ ہوتا، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بنتا نہ۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف فوج ہی آپ کو جل رکھتی ہے، اکٹھا رکھتی ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ان فیکٹرز کے لیے بھی فوج بھی کام کرتی ہے، اور ساتھ میں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا امریکہ کا، آپ گریبان پکڑنے کی، حالانکہ آپ کی حیثیت نہیں تھی، آپ کر رہے تھے خواہ مخواہ کے یورپین کنٹریز کے ساتھ، ایون ہندوستان کے ساتھ، عرب کنٹریز کے ساتھ، کون تھے جن کو آپ نے اسپیئر کیا ہو؟ اور بجائے اس کے کہ یار مطلب آپ کچھ جھگڑا کر بھی نہیں سکتے، اور کس چیز پہ کر رہے ہیں آپ؟ اس کے باوجود آپ نے یہ سارے ڈرامے کیے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ یار فوج، ہم یہ بالکل، میں اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج ہی صرف واحد آپ کی ساری چیزوں کو اکٹھا رہنے کی اور سارا ایک یونٹ رکھنے میں آپ کی وہ کرتی ہے، لیکن وہ ایک فیکٹر ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے فیکٹر ہیں جو کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے، کیا وہ ادا کر دی گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش والی کہانی میں کہتا ہوں کہ غلط ہوا تھا، جو بھی ان کے ساتھ ہوا، بالکل ہمیں اس کو کھلے دل سے مان لینا چاہیے کہ یار یہ چیزیں ہوئی، ہم آپ سے بالکل اس پہ اپالوجی کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، سمپل۔ یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو خان صاحب، اس لیے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہانیاں ہمیں کچھ سناتے ہیں، لیکن آپ نے صرف وہ کرنا ہے جس میں آپ کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، اس ملک کی فائدے کی یا اس عوام کی فائدے کی آپ نے بات کی، اور شکر ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی نہیں کرتی۔ خیر ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی ہمیں بہت زیادہ انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ہمیں تھوڑا سا جینے کا حق دو، جینے دو، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو تھوڑا بہت تھا آپ کے پاس وہ بھی ہم نے آپ سے چھیننا۔ خیر اینی وے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے، کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور اس چینل پہ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔